बेहोशी की। आपके पास एक आदमी आता है कि जनाब मेरी बीवी बेहोश है, उसे दौरे पड़ते हैं, मेरा बच्चा बीमार है, उसे दौरे पड़ते हैं। अब एक बात जहन में रखें, आपने खामाखा किसी को जिन, किसी को जादू, किसी को हुक्म नहीं लगाना, आपने नहीं, महतात लफ्ज इस्तेमाल करें, क्योंकि मरीज के ऊपर आमिल के मालिज के अल्फाज का बहुत गहरा असर होता है। आप बगौर जायजा लें। बेहोश को सबसे पहले अगर कोई चीज माने ना हो तो आप उसका सर देखें, उसका टेम्परेचर देखें, गर्म है या ठंडा, फिर उसके पांव को देखें, इनमें से एक चीज गर्म होगी, एक ठंडी होगी। अगर सर गर्म है, पैर ठंडे हैं, तो फिर उसे ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर हाई की बुनियाद पर भी आदमी बेहोश हो सकता है। शुगर वाले भी हो जाते हैं, वैसे भी हो जाते हैं। अगर पांव गर्म है, सर ठंडा है, तो फिर वो ब्लड प्रेशर लो की वजह से बेहोश होता है। एक होती है गशी, एक होती है बेहोशी। ये बहुत बारीक फर्क है। उमूमी तौर पर आमिलों को, मालिजों को गशी और बेहोशी में फर्क महसूस नहीं होता। ये मैं आपको बता रहा हूं। गशी जो होती है वो गर्मी की वजह से होती है, गुद्दी होती है। इसमें आदमी का पेशाब जलन के साथ आता है, मुंह खुश्क रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। गशी से इंसान बाहर आता है, उससे कमजोरी महसूस नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है, उसका जिस्म दर्द नहीं करता, वो रूटीन में ऐसे उठ के चलने लगता है। ये गर्मी की वजह से होती है। बेहोशी ठंडक की वजह से होती है। जब बेहोशी से मरीज या मरीजा, बच्चा जब बाहर आएगा तो उसका जिस्म दर्द करेगा, टूटेगा, उसे दबाना पड़ता है, हाथ पांव टूटते हैं, तकलीफ होती है उसे, और चीखता चिल्लाता है कि मेरा जिस्म टूट गया, वगैरह वगैरह। जिन्नात की भी यही चीज बताते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो जनाब जिस्म बेहोश होगा या गशी आएगी, और तीसरा वो बहाना करेगा, उसका भी पता चल जाता है। जो गशी का मरीज होता है उसकी नब्ज तेज चलती है, उसका पेशाब पीला होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है उसका। उमूमी तौर पर ऐसे आदमी का बेहोशी के दौरान में पेशाब नहीं निकलता। लेकिन जो बेहोश होता है आसाबी या रतूबतों की कसरत की वजह से होता है, दिमाग की वजह से होता है, तो उमूमी तौर पर ऐसे मरीजों का, मरीजा का पेशाब निकल जाता है। आपने करना यह है, सूरा जिन्न की पहली चंद आयात, कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुम मिनल जिन्नि फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, शताता तक ये पढ़े, मुअव्वज़तैन पढ़ ले, दुरूद पाक पढ़े। जिन्नात की बेहोशी, जादू की बेहोशी में आप वो पानी लेकर मरीज को ऐसे छेंटा मारेंगे और होश में आने पर उसे पिलाते। आप ये देखें कि वो मरीज होश में आने के बाद उसे पेशाब आता है। पेशाब उमूमी तौर पर रतूबत वालों को आता है, जिसका जिस्म टूटेगा उससे पेशाब आएगा, दूसरे को नहीं आएगा। वो तो पहले पानी की कमी का शिकार है, उसका तो पेशाब जल के आ रहा है। ऐसे आदमी के लिए लौंग, दालचीनी का कावा और ये जो दम किया है ये आप पढ़कर दें और उसे छेंटे मारे। गशी वाले को हमेशा ठंडे पानी के, जिसका सर गर्म हो, पैर ठंडे हों। जिस आदमी को गशी होती है उसकी आंखें सुर्ख होती हैं, गुस्सा होता है
اور جس آدمی کو بےہوشی ہوتی ہے اس کی آنکھوں میں سفیدی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، اندر کی طرف دھسی ہوئی ہوتی ہے، آنکھوں میں سرخی ہو، غصہ ہو، لڑتا جھگڑتا ہو، گالم گلوچ کرتا ہو، گھر والوں کو مارتا پیٹتا ہو، یہ کنفرم بات ہے کہ وہ آدمی بلڈ پریشر ہائی کا مریض ہے، اس کے لیے ٹھنڈی چیزیں تجویز کرے، کیونکہ بغیر بلڈ پریشر ہائی کے آدمی غصہ نہیں کر سکتا۔ جو اعصاب کی وجہ سے جیسے مرغی کا ہوتا ہے، اس کے منہ سے رال جاتی ہے، جھاگ جاتے ہیں، یہ اعصابی معاملہ ہوتا ہے، اس کے لیے تیز مرچ مسالے کھلائیں، کھٹی چیزیں دے، دودھ اور یہ جو لیسدار چیزیں ہیں جیسے بھنڈی، عربی ہو گئی، چاول ہو گئے، یہ بند کر دیں، اسے کھٹی چیزیں دیں، اور جو جسے غصہ آتا ہے اسے آپ دھنیا دیں، زیرہ سفید دیں، اسے شربت سندل دیں، بزوری پلائیں، اسے عرق گلاب پلائیں، اسے گلقند کھلائیں، اسے روح افزا پلائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں، اسے چھٹاک لگا لیں، 5 تولہ 50 گرام نمک لے لیں، وہ جو نمک جسے نمک لاہوری کہتے ہیں، ڈلی والا نمک جو ہوتا ہے وہ لے لیں، تھوڑے سے نیم کے پتے لے لیں۔ یہ میرے استاد نے مجھے آج سے کوئی 30 سال پہلے بتایا تھا، اب میں بے دھڑک یہ استعمال کرتا ہوں، جادو جنات کے لیے بھی کرتا ہوں، گھر میں اگر خون کے چھینٹے آئے اس کے لیے بھی میں یہ کرتا ہوں، وہاں بھی میں یہ کرتا ہوں، جہاں کوئی تعویذات ملیں، کوئی خون کے چھٹے ملے میں وہاں بھی کرتا ہوں۔ مثلا یہ ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ جناب جو آپ نے بندش کا تو عمل دے دیا ہے، اب کشادگی کا کیا عمل ہوگا؟ بھئی یہ کشادگی کا ہی ہے، کسی کا رشتہ باندھ دیا گیا ہو، جادو کی بنیاد پر کاروبار باندھ دیا گیا ہو، نمک لے لیں اتنا 50 گرام، اتنے سے تھوڑے سے پتے لے لیں نیم کے، نیم درخت ہوتا ہے نا کڑوا، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 دفعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان، یہاں سے لو کانوا یعلمون تک 11 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد سورہ المومنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم انکم الینا لا ترجعون سے لے کر رب العرش العظیم تک، یعنی آخر سورت تک، یہ 7 دفعہ پڑھے۔ اس نمک اور نیم کے پتوں پر پھونک دیں، اول آخر برکت کے لیے درود پاک پڑھ سکتے ہیں، عمل کا حصہ نہیں ہے لیکن تقوی اور ادب کا حصہ ہے۔ اب وہ نمک گھر والوں کو دے دیں، مریض کو دے دیں، جس کا کاروبار باندھ دیا گیا ہو اسے دے دیں، کسی بھی کام کے لیے آپ دے سکتے ہیں، خیر و برکت کے لیے دے سکتے ہیں، گاہکوں میں اضافے کے لیے دے سکتے ہیں۔ وہ اس نمک کو ایسے دردرا سا کوٹ لے اور پھر چلتے ہوئے پانی سے، اگر وہ دریا کا مل جائے بہت اچھا ہے، بمبئی والوں کے پاس سمندر ہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں، نہر کا مل جائے بہتر ہے، کسی چشمے کا مل جائے وہ بھی بہتر ہے، اگر ٹیول کا مل جائے وہ بھی بہتر ہے، یعنی چلتا ہوا پانی، اس سے آپ 2 4 5 کلو پانی لا کر 5 کلو کا گیلن بھر لیں۔ آپ جن گھر والوں پر آپ کو شک ہے کہ ان کے اوپر جادو جنات ہیں، ان سے کہیں کہ تھوڑا سا پانی، کوئی پاؤ آدھ سیر پانی لے کر اسے تازہ پانی میں ملائے اور سارے گھر والے اس پانی سے غسل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ کہیں بھی جائے، وہ نالی میں جائے، کھالی میں جائے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ تھوڑا سا پانی ہے، جب زیادہ پانی میں ملے گا تو وہ پھر اس کی اپنی حیثیت کچھ نہیں رہے گی، ایک عمل کا حصہ ہے۔ کاروباری جگہ پر اس کا چھڑکاو کرنا ہے، 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس سے جادو جنات کے انشاءاللہ بندش کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں،
آپ جتنی توجہ سے، جتنی للہیت سے، جتنے خلوص سے عمل کریں گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہفتے 10 دن بھی لگ جاتے ہیں، 21 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ یعنی جتنے آدمی میں یکسوئی ہوگی، اتفاق ہوگا اور للہیت ہوگی، اللہ سے رجوع ہوگا اور توجہ ہوگی، اتنی ہی جلد اس آدمی کی حاجت برآوری ہو جائے گی۔ نواب صدیق حسن خان الداء والدواء میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جادو کا مارا ہوا جس سے کہیں سے بھی آرام نہ آ رہا ہو، وہ صبح کے وقت اٹھے، فجر کے ٹائم جائے اور کسی چلتے ہوئے پانی میں، نہر میں وہ نہا کر آ جائے، 3 دن میں اس کا ویسے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے، تجربہ شدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نہانے سے، ان سے جادو کا کیا کنسپٹ ہے؟ سر میں درد ہونے لگتا ہے، گردن درد کرتی ہے، پاؤں میں درد ہو جاتا ہے۔ اب یہ درد کیوں ہوا؟ ایک آدمی ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اب وہ تڑپڑایا پھرتا ہے، چٹپٹاٹ کیے پھرتا ہے، کہیں گھر والی سے غصے ہوتا ہے، تم کھانا نہیں پکا سکتی، بربکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ جیسے تیسے بھی ہے۔ اب وہ طلب ہے، یہ اس غذا کی جسے آپ کا جسم طلب کر رہا ہے، اس کمی کا نام بھوک ہے۔ پانی کی کمی کا نام پیاس ہے۔ آپ کو طلب ہوئی، آپ سے جتنا برداشت ہوا کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے وہ پانی پی لیا، یہ تھی کمی۔ آپ کے سامنے ماشاءاللہ اچھا کھانا آیا، اللہ نے مولویوں کو تو دینا ہی دینا ہے، اچھا کھانا آیا، آپ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ عقل مند آدمی اس وقت تک کھاتا ہے جتنا ایک حصہ جو ہے نا پیٹ کا خالی رہے، ایک ہوا کے لیے رہے، ایک پانی کے لیے رہے، وہ اٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں عام آدمی اس وقت تک کھاتا ہے جب تک پیٹ نہ بھر جائے۔ تو جب آدمی زیادہ کھانے کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں زیادتی، کمی زیادتی۔ آپ سمجھ گئے؟ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس پر جادو ہو، جنات ہوں، موکلات ہوں، ہمساد ہوں، پڑھائی کا اثر ہو، توجہ کا اثر ہو، تو یہ سمجھیں کہ جو صحت مند حالت میں اس کے اعضاء ہے، اس کے دماغ کی لہریں کام کر رہی تھی، اس کا دل، دماغ ٹھیک، جگر، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہی تھی، اب ان میں کسی نے کچھ چھیڑا ہے، کسی چیز کو مروڑ دیا ہے، کسی چیز کو بند کر دیا ہے، کسی چیز کو دبا دیا ہے، کسی چیز کو توڑ دیا ہے، یا کوئی چیز فالتو گھس گئی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جنات میں۔ جنات جسم میں گھس سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں 3 پارے میں ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ ایسے کھڑے ہوں گے کہ گویا کہ انہیں جن چپٹا ہوا ہے۔ تو قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے کہ اس میں ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے خون کے اندر جیسے خون دوڑتا ہے۔ جادو جنات کے ذریعے سے جس چیز کو ڈسٹرب کیا جائے، چھیڑا جائے، آپ اسے دم کے ذریعے سے ٹھیک کرے، توجہ سے ٹھیک کرے، اسے مالش کے ذریعے سے ٹھیک کرے، اسے غذا کے ذریعے سے ٹھیک کرے، اسے آپ دوا کے ذریعے سے ٹھیک کرے۔ جو وہ خرابی پیدا ہوئی ہے، اگر آپ اسے کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے تو آپ کامیاب عامل، کامیاب معالج ہیں، اور آپ کسی بھی بے ہوش جنات کے دورے والے کو آپ آرام سے قابو کر سکتے ہیں۔ 3 لفظ ہیں، صحاسن، صاد، 2 چشمی ہا الف، صحا، صاد الف، صحاسن، محاسن، میم، پہلے میں صاد ہے، دوسرے میں میم ہے، اور تیسرے میں کاف ہے۔ میں نے آپ کو ایک عمل بتایا تھا کاف اور سین کا، صحاسن، کہاسن، محاسن، یعنی پہلے میں صاد ہے، دوسرے میں میم ہے، اور تیسرے میں کاف ہے، سب میں ہا ہا ہا، صحاسن، محاسن، کہاسن۔ یہ ان تینوں لفظوں کو میں ایک چٹ پر لکھ کر، پرچی پر لکھ کر مریض کو دیتا ہوں کہ بھائی یہ
داڑھ کے نیچے رکھے یہاں، اسے رکھ کے آنکھیں بند کر لیں۔ حیرت انگیز طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے موکلات بھیجے ہوں، کوئی جنات بھیجے ہوں، کوئی ہمزاد کا چکر ہو، کوئی ایسے ہو، تو وہ چیزیں متشکل ہو کر اس کے سامنے آ جاتی ہیں، سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ آپ پانی منگا لیں، مریض سے کہیں کہ اسے چکھ کر دیکھے، گھونٹ اس سے کہیں پانی پی کر دیکھے، پھر اس سے پوچھیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کر لے تو آپ اس کے ہاتھ میں یا اپنے ہاتھ میں لے کر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 7 دفعہ یہ عبارت اذهبوا على جوف الماء بحق دردائیل وبعظمت سلیمان علیہ السلام 7 دفعہ پڑھ کر پھونک دیں، اور اس کے بعد اس مریض کو دوبارہ پلائیں۔ اگر وہ کڑوا ہو گیا تو جادو کا اثر ہے، میٹھا ہو گیا جنات کا اثر ہے، کسیلا ہو گیا تو پڑھائی کا اثر ہے، یعنی وہ بدل جاتا ہے، اس کے 7 ذائقے بدلتے ہیں۔ عمومی طور پر میں آپ کو کڑوا، کسیلا اور میٹھا بتا رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔